अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हंगामा खेज रहा, क्योंकि आज असम्बली इजलास में मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान ने हल्फ उठाना था, लेकिन हुकूमत की निशानदेही पर, कोरम की निशानदेही पर यह इजलास मुलतवी कर दिया गया और अरकान हल्फ ना उठा सके। मामला अपोजिशन अदालत में ले गई और अदालत की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया गया कि आप मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान से हल्फ लें। आज शाम गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी भी हुई, लेकिन हुकूमत इस पर डट गई है और हुकूमत का यह कहना है कि आर्टिकल 65 बिल्कुल वाज़ेह है कि हल्फ बर्दारी सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकती है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का अमल हम चैलेंज करेंगे। अब कल सुबह सेनेट इंतखाब होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। क्या ये इंतखाब होगा या नहीं, क्योंकि जो नाराज़ अरकान हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, उन्होंने अभी तक विड्रॉ भी नहीं किया। तो इतनी खिचड़ी क्यों पक गई, असल वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो बताइए, इतनी कन्फ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है और आज हुकूमत के कोरम की निशानदेही पर हल्फ नहीं उठाया गया। अली अमीन गंडापुर साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब तो वाज़ेह वो नहीं चाहते कि सेनेट इलेक्शन हो। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इतनी मुश्किल और गंभीर सूरत हाल कभी किसी इलेक्शन के अंदर पैदा नहीं हुई जो इस वक्त पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में है। और ख़ुद हुकूमत जो है वो कोरम की निशानदेही कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए, ये मामला इस तरह के हैं कि मेरे ख़्याल में ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और पीटीआई जिन पार्टीज़ के साथ बैठी हैं कि जिन पार्टीज़ ने वो मखसूस नशिस्तें लेनी थी, जिन्होंने उनकी मखसूस नशिस्तों पे कब्ज़ा किया या लिया है, उन्हीं के साथ तो मामला उन्होंने किया है कि जिनके साथ मामला किया उनकी नशिस्तें हज़म करने के लिए तैयार नहीं, वो अपना एक सियासी केस रखना चाहते हैं। और अभी तक की जो कोशिश है, मैंने कल भी एक बात कही थी, अब भी मैं ये दोबारा कहता हूँ, अगर इलेक्शन हुआ तो ये अपसेट होगा। और कोशिश आज के यही है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो, नोटिफिकेशन जारी हो ताकि कंसेंसस है। और आज भी जो जब हुकूमत कोरम की निशानदेही करती है तो फिर इसका मतलब हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम बनी हुई है, उनके जो नाराज़ अरकान हैं, और नाराज़ रुकन एक भी रहेगा ना तो इलेक्शन होना है। 3 नाराज़ रुकन इनके हैं, एक अपोजिशन का है, और ये अगर 3 नहीं बैठते तो अपोजिशन वाला भी खड़ा है, और अगर ये 3 बैठेंगे फिर अपोजिशन ने भी जिम्मेदारी। लेकिन आपको नहीं लगता सलमान साहब, मामला सिर्फ इन नाराज अरकान का नहीं है? अब तो हुकूमत और अपोजिशन भी हमें आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अदालत जाके गवर्नर को नामजद करवाया, अब ये कह रहे हैं हम इसी मामले को चैलेंज करेंगे। गंडापुर साहब कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद कायम है, हम इसी तरह हैं। अच्छा। आज मैं उनको देख रहा हूँ, वो कहे हमारा इत्तेहाद आपस में कायम है। और देखें, वो फार्मूले पे भी कारबंद हैं। और ये बात गवर्नर साहब की तरफ से भी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, कल हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्शन हुआ तो अपसेट होगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि 90% ये नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन से आसानी के साथ सारे जीत जाएंगे। असल बात यह है कि हर चीज़ पे इमरान खान साहब की ट्वीट आती थी, आखिर इस पे क्यों नहीं आ रही? कि 6 अरकान, और वजह क्या है? देखिए, बात यह कि मैं उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान की बात करता हूँ, वो तो ये कहते हैं कि सारा लोड जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने कांधों पे लिया हुआ है। सबसे बेचारगी की सूरत हाल उसकी है कि रद्द-ए-अमल पार्टी के अंदर भी उस पर है, अपोजिशन की तरफ से भी उन पे है, और इसमें डिवीजन उनके अंदर मौजूद थी। और बात यह कि आज जो उन्होंने बाइकाट किया है वो इसीलिए था कि नाराज अरकान पे दोबारा कोशिश की जाएगी। 90% चांसेस यही है कि नाराज अरकान इतने क्यों डटे हुए हैं? उसके पीछे डटे हुए हैं, उनको शीर बात थी अरकान असम्बली की। बात है कि आपने अरकान असम्बली को पीछे रख के खुद ही फैसले कर लिए कि आप अरकान असम्बली की कोई वक़्त ही नहीं थी, कोई मंडी नहीं लगी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ही नहीं, आपने अस्तबल का ही सारा सौदा कर दिया। तो लेकिन अगर इलेक्शन होता है और आप कह रहे हैं कि अपसेट हो सकता है, तो फिर तो सब रिस्क पे है ना, कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 90% यही चांस है कि नोटिफिकेशन हो, इन्हें मनाया जाए, हर कीमत पे मनाया जाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी यही कोशिश हो रही है, चूंकि ये नोटिफिकेशन सबसे आसान काम है। और दोनों चीजें देखें, वो आपस में तो तय, वो कहते हैं हमारा इत्तेहाद इस इलेक्शन तक है। मेरा ख्याल ये मामला एक दफा उखड़ गया है। वो जो असूली सियासत थी, वो जो सादिक और अमीन थे, वो जो तब्दीली का प्रोग्राम है, वो तो बढ़ गया है। अब इसमें देखें, मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कहाँ गया वो 5 अगस्त जिसमें वो एहतजाज हो रहा था। और ये मामला जो पख्तूनख्वा असम्बली से शुरू हुआ है,
یہ اس کے اثرات اس سسٹم پر ضرور ہوں گے. مثلاً کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیفیت طاری ہو گئی, جب آپ وہ سائنس کا ایک اصول ہے نا کہ چیزیں جب اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں نا پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک منطقی انجام تک نہ پہنچ گئے. پی ٹی آئی پختونخوا جو ان کا قلعہ تھا وہاں سے اکھڑ چکی ہے, ان کی اصولی سیاست بڑھ چکی ہے. اب کوئی نہیں, میں نہیں کہہ رہا, صرف پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں یا گنڈاپور صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کو ایک میسج گیا ہے, جو لوگوں کو دوسروں کو چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے. میں نے تو کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تو شاید قبول ہو جاتی, یہاں تو اسبل کا سودا ہو گیا پورے کا. ٹھیک ہے, تو یہی تو جاننا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو حکومت نے قرم کی نشاندہی کیوں کی ہے, اور دوسرا یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم کوئی کام بھی سلیقے سے اور جمہوری قدروں کے مطابق نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. اب یہ غیر جمہوری رجحانات ہی ہوتے ہیں نا کہ پارٹی کے 3 ممبران اکڑ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے, ان کو سپورٹ بھی مل جائے گی کیونکہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے پیچیدہ ہوں. تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. جہاں تک کورم کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ممبران نہ جائیں. اچھا, یہ عام طور پہ حکومتیں کرتی ہیں اور اپوزیشن بھی کرتی ہے یہ کام, حکومت بھی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے اگر حکومت نے ایسا سوچا ہے تو؟ وہ میرا خیال ہے ٹائم گین کرنا چاہتے تھے کہ ان 3 بندوں کو کنونس کیا جا سکے. 3 بندوں کی جو آرگومنٹ ہے وہ پرسنلائزڈ قسم کی آرگومنٹ ہے, اور وہ اس قسم کی آرگومنٹ ہے جس میں لاجک کم ہے, ایموشن زیادہ ہیں. اور اپنا جو بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا کہ میں جسٹیفائیڈ ہوں, میں مظلوم ہوں, باقی ظالم ہیں. یہ ہماری پالیٹکس کا ایک بڑا وتیرہ ہے کہ یہ جو ہے نا, جسے جو ہے نا مظلومیت سنڈرم جسے ہم کہتے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ہمارے پاس زیادہ لوگ نشستیں ہم زیادہ لے سکتے تھے, تو آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں نا. آپ الیکشن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. سینٹ کے الیکشن میں, اس سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے وہ ذرا اس کو مطالعہ کر لیں, جو اس سے پہلے ہوئے تھے ان میں پیسہ لگتا ہے. اور یہ کہنا what is the evidence؟ دیکھیں نا, یہ ممبران کوئی اتنے پرومیننٹ ممبران نہیں ہے. اگر میڈیا نہ ہوتا اتنا بڑا تو ان کو ہم جانتے بھی نہ ہوتے. تو یہ کوئی اتنے پرومیننٹ نہیں ہے کہ ہم وہ کہیں کہ ہم 8 سیٹیں لے سکتے تھے. وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اور پھر اپوزیشن کورٹ میں گئی ہے, اور وہ بھی بڑا انیوژل ہوا ہے کہ کورٹ نے ایک سیٹنگ میں فیصلہ کر دیا. ورنہ جنرلی 26ویں ترمیم کے بعد کورٹس لٹکاتے ہیں پولیٹیکل ایشوز کو, اور سپیکر کو نوٹس بھی نہیں دیا. ورنہ سپیکر کو وہ نوٹس دیتے کہ بھائی آپ نے سیشن کیوں نہیں کال کیا, یا آپ سیشن کال کریں. جو ہے سپیکر نے انکار تو نہیں کیا نا. کیا تو سپیکر کہے میں نہیں بلاتا, پھر کورٹ یہی بات تو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں نا. نہیں, یہ ایشو دیکھیں, یہ ایشو اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوں گے, چاہے وہ 11 کینڈیڈیٹ رہ جائیں یا 14 بن جائیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب صحیح فرما رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, صحیح غلط نہیں ہوا کرتا پالیٹکس. نہیں, آرٹیکل 65 کی جو بات کر رہے ہیں, آرٹیکل 65 ہے وہ انٹرپریٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آرٹیکل 65 میں آج تک اسمبلی کا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوتھ باہر ہوا ہے. اسمبلی کے اوتھ ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ ہوتے ہیں. یہ پہلا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اگرچہ چیف منسٹر کے اوتھ کسی اور نے لیے ہیں, چیف منسٹر کا اوتھ گورنر لیتا ہے, تو چیف منسٹر کا اوتھ ایک دفعہ چیئرمین وہ نیشنل اسمبلی کے سپیکر نے لیا تھا, ایک دفعہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یا سپیکر کے انکار کی صورت میں چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا. دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کے سپیکر نے انکار نہیں کیا, ڈیٹ دی ہے 24 جولائی کی. اچھا, تو ہائی کورٹ نے ایک سٹنگ میں فیصلہ کیا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ان کا ڈسکریشن ہے, کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ کل سیٹل نہیں ہوگا, یہ معاملہ چلے گا. تو کل الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا, وہ کل صبح ہی پتہ لگے گا الیکشن کا جو ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اچھی بھلی چیز کو بھی خراب کرنے میں ماہر ہو گئے ہیں, اور اس طریقے سے سیاست کا مستقبل پاکستان میں مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی سیاستدان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیاستدان اپنے معاملات, اپنے مسائل, اپنے تنازعوں کو حل نہیں کر سکتے. کبھی وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ ایکسیپشن کریٹ کرتے ہیں, گورنر صاحب اوتھ لیں, کبھی گورنر صاحب پارٹی بن جاتے ہیں پالیٹکس کے اندر. تو ہماری پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا اس پاکستان میں اب
सिविलियन पॉलिटिक्स का हशर क्या होगा। ठीक है। और क्योंकि ये जो इंडिकेशंस है ना, ये उस किस्म की इंडिकेशन है जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहले भी देखी हैं। 58 से पहले हमने ये मंजर देखे हैं रिकॉर्ड पे, अगर आप उसको चेक करें तो इस किस्म का असेंबली की परवाह ना करना, रूल्स को वायलेट करना, नए प्रेसिडेंट्स क्रिएट करना, ये वेस्ट पाकिस्तान असेंबली में भी होता रहा है। उससे पहले पंजाब असेंबली में, केपी असेंबली में, सिंध असेंबली में हुआ है, और ईस्ट पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हुआ है जो है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पॉलिटिशियन को माजी से सबक लेना चाहिए, कहीं ये ना हो कि सियासतदानों की कश्ती उलट जाए इस मुल्क के अंदर। बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता। आप 3 माह तक की करते हैं, उसमें तो नहीं है, 3 माह तक तो नहीं है कुछ? नहीं, 3 माह की बात नहीं है, ये पता नहीं होता किसी का। लेकिन ये है कि अगर आप अपने मामलात को खुद तय नहीं कर सकते तो फिर कोई और आके तय करता है। कोई और आके तय करेगा मामलात को। रसूल बख्श रईस साहब, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये पॉइंट कितना वैलिड है कि हल्फ बर्दारी यहाँ नहीं हो सकती थी, वो इस मामले को भी चैलेंज करने जा रहे हैं। तो पीटीआई वर्सेस नाराज अरकान, ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? देखिए, 2 पहलू हैं जो आपने सामने रखे हैं। पहली बात हुई है कि गंडापुर इस मामले में तो आइन की बात कर रहे हैं कि एक आइन है और दूसरा पार्लिमानी रिवायात है। दोनों वो जो कहते हैं उनको वो सपोर्ट करती हैं कि आइन का आर्टिकल 65 यही कहता है कि असेंबली के अंदर हल्फ बर्दारी होगी, कहीं और नहीं हो सकती। बाकी पार्लिमानी रिवायात पाकिस्तान की देखें, पार्लिमानी रिवायात ये मुश्तरका हैं, दौलत मुश्तरका के ममालिक की, एक दूसरे से सीखते हैं, मिसालें दी जाती हैं रिवायात की। असल जो रिवायात कायम हुई हैं वो बरतानी पार्लियामेंट में कायम हुई हैं, तो वहाँ क्या मिसालें देते हैं, और वही मिसालें, वही निज़ाम दीगर ममालिक में कुछ तरामीम के साथ चल रहा है। तो कहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं जो आज हमें देखने में आई है। तो इस लिहाज से गंडापुर साहब सही कह रहे हैं। और ये बात कि अदलिया के पास आप जाते हैं और वो दिन छुट्टी का दिन है, और चीफ जस्टिस साहब जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, वो इज़्ज़त माब वो ये फ़ैसला देते हैं कि जी हल्फ बर्दारी ली जाए, और वो नामज़द करते हैं गवर्नर साहब को, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी बने हुए हैं अपने तौर पर, वो सियासी वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो जाके लेते हैं और सारे टेलीविज़न के ऊपर उसको सारा कुछ दिखाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि निज़ाम में जो छेद पड़ गए हैं, अब मैं नहीं कह सकता कि क्यों डाले गए, किसने डाले, कौन ज़िम्मेदार है, सबको मालूम है। एक ज़िम्मेदार हो तो हम बात करें कि इतना छेद है, इतना दाग और धब्बे हैं कि इस निज़ाम का चलना मुझे तो महाल लग रहा है कि ऐसे निज़ाम में जब आला अदलिया फ़ैसला दे बग़ैर किसी को सुने हुए, दूसरा फ़रीक और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न है जो उन्होंने रेफ़र किया है, वो भी हम देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस साहब को एम्पावर करता है कि वो गवर्नर को नामज़द करें और हल्फ बर्दारी ईमान के बगैर कहीं और होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निज़ाम को तबाह करने वाली बात है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत के लिए एक ख़तरनाक इलामत है, ख़तरनाक एक इलामत की एक घंटी है, और ये घंटी बजाने वाले और ये सब कुछ करने वाले वो सियासतदान हैं जो सिर्फ़ पैसे की सियासत करना जानते हैं, किसको मालूम नहीं। दूसरी बात, दूसरा हिस्सा आपके सवाल का कि नाराज़ अरकान आखिर वो क्यों इंतखाब चाहते हैं? वो इसलिए इंतखाब चाहते हैं कि माजी में किसी भी सियासतदान से बात करें, ये हम नहीं बात कर रहे, आप लोग सहाफ़ी हैं, सियासतदानों से मिलते हैं, किसी से बात करें। किसी से सुना है कि ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान और केपी की असम्बली में लोग बिके नहीं और उनको पैसे नहीं दिए गए, उनके वोट ख़रीदे नहीं गए? किससे पूछ कर कोई इनकार कर दे, हम ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं, वो इनकार कर दे कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो वो उनका जो उन्होंने हिसाब किताब अपने रखे हुए थे, वो सियासी जमातों की इत्तेफाक राय ने वो मनसूबे मिलिया मेल कर दिए। ठीक है। अब गुंजाइश बन सकती थी सिर्फ तहरीक इंसाफ में, बाकी तो सियासी जमातें तो ज़ाहिर है
اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ زیر عتاب ہے، تو وہ ایک ترنے والا تھا اور وہاں سے شروعات ہوئی کہ چلو ہم ابتدا کرتے ہیں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اراکین کہ آپ انتخاب لڑیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو اس دوران میں جو دروازے کھلیں گے اور کھڑکیاں کھلیں گی، اس میں اور بھی مستفید ہونے کے لیے آ جائیں گے، جس طریقے سے کہ ابھی اشارہ کیا ہے سلمان غنی صاحب نے کہ حساب کتاب الٹا ہو سکتا ہے، وہ الٹا اگر ہوگا تو لوگ اپنی پارٹی کی ہدایات سے ہٹ کر جب ووٹ دیں گے، اور اگر پارٹی کی ہدایات سے ہٹ کر ووٹ دیتے ہیں تو آخر وہ کون سا نظریہ ہے، کون سا قومی مفاد ہے، کون سا جمہوری اصول ہے، کون سا آئینی نقطہ ہے جس کے مطابق وہ ایسا کریں گے، وہ ہم سپیکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ماضی ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ کہا جا سکتا ہے جو اس وقت کہنا نامناسب ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کل اونٹ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ابھی تو بہت سے سوالات جواب طلب ہیں اور ان سوالوں کا جواب یقیناً کل ہی ہمیں ملے گا۔ لیکن عثمان شامی صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ایسا کیا ڈر ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ پہلے کورم کی نشاندہی کر دی، اب حلف برداری کے عمل کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، کیا چاہ کیا رہے ہیں یہ لوگ، نیت کیا ہے ان کی؟ پہلے ایک تھوڑی سی تصحیح کر لیں، الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیز آئی ہے آج، انہوں نے کہا ہم نے خط لکھا تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ اراکین اسمبلی نے حلف اٹھانا تھا، وہ آج نہیں اٹھا سکے کیونکہ اسپیکر نے اجلاس منسوخ کر دیا، تو اس لیے آپ کسی کو نامزد کر دیں۔ اچھا، یہ نامزد ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ 255(1) جو ہمارے آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پروونشل اسمبلی کے اراکین کے حلف برداری کا معاملہ ہو تو وہ اسپیکر اٹھائے گا، اور پھر 255(2) یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے وہ اویلیبل نہ ہو یا یہ پاسبل نہ ہو کہ وہ حلف اٹھائے تو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ، لیکن اس سے پہلے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اسپیکر کو بلا کے پوچھیں گے نہیں، یا ان میں کوئی ہدایت نہیں دیں گے؟ لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر ہم ان کو بلا کے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا چیف جسٹس کو کہ کسی کو نامینیٹ کر دیں، انہوں نے کسی کو نامینیٹ کر دیا، وہ گورنر ہیں۔ یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب ان سے کہا جائے گا تو وہ بلا کے پہلے پوچھیں گے اسپیکر سے، کیونکہ ایک واقعہ رونما ہوا نا، حلف نہیں ہوا اپنے ٹائم پہ، تو الیکشن کمیشن نے انہیں کہا، کوئی اپوزیشن کے کہنے پہ نہیں ہوا یہ، وہ ٹھیک ہے انہوں نے پٹیشن دائر کی، لیکن یہ جو کاروائی کی گئی ہے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خط کے اوپر نامینیٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو حلف برداری چیلنج کرنے کو کہہ رہے ہیں علی امین، وہ حلف برداری کر رہے ہیں لوکیشن کی وجہ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پہ ہونا چاہیے تھا، تو ابھی ان کو سٹے تو نہیں ملا، نہ انہوں نے پٹیشن دائر کی، انہوں نے کہا کل دائر کریں گے، تو کل جب دائر کریں گے، جب سماعت ہوئے گی، عدالت جو بھی فیصلہ سناتی ہے وہ سنا دے گی، لیکن میرے خیال میں کل کے الیکشن پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو سٹے تو نہیں مل گیا نا ہائی کورٹ سے، وہ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر حلف اٹھا لیں اور اراکین نے اٹھا لیا۔ اب دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ یہ وہ کر کیوں رہے، تو آپ دیکھیں یہ بات میں اس سے ایگری کروں گا کہ وہ تھوڑا سا پولیٹیکل اپنی گیم وہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ اصل میں جو یہ 25 لوگ ہیں ان کو انہوں نے قبول تو کر لیا ہے، یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ ہے تو اس میں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر شور یہ مچا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے 92 ارکان ہیں، 4 ارکان 19 ووٹ چاہیے ایک بندے کو منتخب کرنے کے لیے، تو 76 پہ جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں 4، آپ کے پاس 16 ووٹ ایکسٹرا ہیں اور اپوزیشن کے پاس 15 ووٹ ہیں، کیونکہ ان کے 38 کے اوپر 2 سیٹیں پوری ہو جاتی ہیں اور 53 ان کے پاس ہیں، زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی جو سٹرینتھ ہے وہ اپوزیشن سے زیادہ ہے فار دیٹ ایک ایکسٹرا نشست جو ہے، تو پھر آپ نے وہ کیوں دے دیا؟ تو میرے خیال سے وہ اپنے اوپر جو ہیٹ آ رہی ہے اس کو اسکیپ کرنے کے لیے کہہ رہے بھائی ہم نے تو بڑی جو ہے نا وہ جدوجہد کی اور روکنے کی کوشش کی اور ہم نے کوئی تعاون نہیں کیا ان کا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کیوں نہیں پا رہے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ علی امین صاحب کا جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک اینٹی گروپ بھی موجود ہے وہاں کے پی کے میں، تو وہ ان کی طرف سے ہلا شیری ہے کہ تم لوگوں نے بیٹھنا نہیں۔ دوسرا جو اراکین اسمبلی ہیں، میری اطلاعات کے مطابق 25 سے زیادہ اراکین اسمبلی نے ان جو ناراض ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، تو ان کو اپنی جیت جو ہے وہ ایک بندے کو تو کم از کم 3 میں سے سامنے صاف نظر آ رہی ہے۔ لیکن ووٹ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا تو کاروائی تو اس پر آپ یہ دیکھیں وہاں پہ 35 ارکان ایسے ہیں جو کہ آزاد ہیں، ان کے اوپر فلور کراسنگ کی شک بھی نہیں لگے گی۔
تو اس لیے وہ چاہیں تو ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک نہیں بٹھا پائے ان اراکین کو, لیکن پوری تحریک انصاف وہاں پہ موجود ہے اور ان کو طرح طرح کونسل کے نام سے موجود ہے, تحریک انصاف نہیں پارٹی وہاں پہ موجود ہے, جو باقی پارٹی پنجاب سے بھی لوگ گئے ان کو منا رہے ہیں, جو لوگ بیٹھ نہیں رہے. کل کا کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے, کیا ایکسپیکٹ کریں, کوئی اپسٹ ہوگا پھر؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو جنرل نشست ہے نا, یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی, جو اپوزیشن کا ایک جو بندہ کھڑا ہوا کینڈیڈیٹ ہے, وہ شاید ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ کھڑا ہوا ہے. تو جو جنرل نشستیں ہیں نا, ان کے اوپر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ اپوزیشن نے تو بندے ہی اتنے کھڑے کیے ہیں کہ جتنے کی ڈیل تھی. تو اگر ان کو ووٹ کوئی کم زیادہ بھی ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نشست اپوزیشن کی چلی جائے, اگر یہ اسمارٹلی پلے کرے پی ٹی آئی والے. اچھا, لیکن بظاہر جو ہے مجھے کوئی پی ٹی آئی کے لیے نقصان نظر نہیں آتا, کیونکہ میکسیمم یہ جن کو ووٹ اپنا ٹکٹ دیا ہے وہ نہیں جیتے گا, جو ناراض کارکن ہیں ان میں سے کوئی جیت جائیں گے. تو وہ جو ناراض لوگ بھی ہیں وہ کوئی پارٹی سے بغاوت تو نہیں کر رہے, وہ علی امین گنڈا پور سے انہوں نے اور سیاسی کمیٹی سے بغاوت کی ہے, انہوں نے عمران خان سے بغاوت نہیں کی. اور ابھی آج ان کو شو کاز بھی دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ انہوں نے ڈسپلن میں نہیں آئے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو اگر تو وہ ہار جاتے ہیں, الیکشن کھڑے رہتے ہیں, نہیں بیٹھتے, ہار جاتے ہیں, پھر تو پارٹی سے ان کو نکال دیا جائے گا. اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر ان کو گلے لگا لیں گے اور کہیں گے, خان صاحب بھی کہیں گے کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی تھی, اچھا ہوا کہ لوگوں نے نہیں ہونے دی میری پارٹی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتا تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے تحریک انصاف کو. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ صرف اور صرف یہیں ان انتخابات کی حد تک ہے, لیکن کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ کیا یہ اتحاد یہیں تک قائم رہے گا یا آگے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں؟ کیونکہ سیاست تو ناممکنات کا کھیل ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اب یہ جو اتحاد ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خیبر پختونخوا میں, کیا اس اتحاد کو آگے چلتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ سلمان صاحب, یہ اتحاد آگے بھی چلے گا یا نہیں؟ دیکھیں, ابھی بریک میں مجھے انہی کی پارٹی کے ایک بندے نے, انہوں نے کہا آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوگا, تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تو الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے نتیجے میں گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرناک زون میں جا سکتی ہے. اچھا, اور اگر الیکشن نہیں ہوتا, سلیکشن ہوتی ہے, تو گنڈا پور صاحب کی حکومت رہے گی اور گنڈا پور صاحب کی حکومت اس سسٹم کے لیے ناگزیر ہے, اس لیے کہ ان کے سائیں ابھی تگڑے ہیں. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ جو پیار کی پینگیں ابھی دونوں طرف چڑھی ہیں. اب یہ جو بات ہے یہ آغاز وہاں سے ہو گیا. یہ کہ یہ بات تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی کہ آپ نے سیاسی لوگوں سے ہی بات ہوتی ہے. اب سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کٹھے آج میٹنگ ہوئی ہے, وہاں پر کھابے بھی چلے ہیں, سارے کٹھے بیٹھ کے دیکھیں نا. آخر کچھ چیزوں پہ آپ کو قومی ایشوز مقصود نہیں ہیں, آپ کو قومی مفادات مقصود نہیں ہیں, آپ کو یہ سیٹیں, اور یہ سیٹیں پاکستان کے نظریاتی کارکنوں کو نہیں جانی, یہ عرب پتیوں کو جانی ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اکٹھے بٹھایا کسی نے, یہ خود اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے تحت. دیکھیں, گنڈا پور صاحب بڑا ٹھیک جا رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے کہ آخر خرید و فروخت تو ہوئی ہے کہ استوالی بک گیا ہے, انہوں نے نہیں نام لیا کسی کا, اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب خرچے اتنے ہوتے ہیں, جیلوں کے خرچے ہیں, کیسوں کے خرچے ہیں, بھائی مال پانی تو لگا ہے سارا. اب وہ اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی رول بھی نہیں ہے, کہ بات یہ کہ ہمیں یہ استعمال کرتے ہیں, خود بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور یہ بات یہ کہ جو کچھ پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے, اس کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سسٹم پر اثرات ہوں گے, لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوگا, خاص طور پہ پی ٹی آئی کا کارکن, وہ پی ٹی آئی کا کارکن جسے تبدیلی کا دکھایا گیا تھا, جسے اصولی سیاست بتائی گئی تھی, اب بیٹھ کے اب جن کو سیٹیں دے رہے ہیں اور کس کے عوض دے رہے ہیں, یہ تو آنے والے وقت کے اندر کوئی چیز اب چھپی نہیں رہتی. یہ جو چیز ہے نا, یہ جو چیز, اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے, سب کا آ رہا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا جو بات آپ نے کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پاس یہی آپشن ہے کہ بیٹھ کے خود اپنے فیصلے کریں. جب آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, تو پھر تیسرے آ کے فیصلہ کرتے ہیں, اسی لیے تیسروں کو موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہی ہے کہ کنسنسس سے فیصلے کریں, اور فیصلے ارب پتیوں کے حق میں نہ کریں, اس 24 کروڑ عوام کے لیے کریں جو مسائل زیادہ ہیں, جو مہنگائی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہی ہم کہہ رہے تھے, ایک ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو حل کریں, اور آپ نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اس سے کوئی سبق سیکھا جائے گا اس اتحاد سے, اور آگے مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہو سکتا ہے کوئی اتحاد حکومت اپوزیشن کے درمیان؟
دیکھیں یہ لوکلائزڈ پروونشل ایشو ہے اور یہ اگر رہا تو لوکلائزڈ ہی رہے گا، یعنی پروونشل لیول سے آگے نہیں جائے گا. اچھا. کیونکہ آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی نیشنل لیڈرشپ ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی ریکنسیلیشن کے موجودہ کانٹیکسٹ میں حق میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ریکنسیلیشن کرنی ہے تو اس کے لیے اپروول کی ضرورت ہے، اور وہ اپروول جب تک نہیں ہوگی ریکنسیلیشن نیشنل بیسس پہ نہیں ہوگا. ہاں ایک پروونس کے اندر ایک وہ جو ہے پروونشل اسمبلی ہے یا گورنمنٹ کی ورکنگ ہے، اس میں وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. وہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ سے کچھ کنسیشن لینی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کو کچھ یہ لینا ہوتا ہے کہ اسمبلی میں گورنمنٹ پہ گوشمالی زیادہ نہیں کریں گے اپوزیشن والے. تو اس قسم کا ریسٹرینٹ کا کوآپریشن کا ماحول ایک لوکلائزڈ ایشو کے طور پہ چل سکتا ہے، لیکن جب آپ نیشنل لیول پہ جائیں گے تو وہاں پھر فیڈرل گورنمنٹ اور بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی، اور وہاں ہمیں کوئی اس وقت ایسی ریکنسیلیشن کی ماحول نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر آپ نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن لانا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریوں کا ایشو ہے، مقدموں کا ایشو ہے، 9 مئی کا ایشو ہے، یہ بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. اگر نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن کرنی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ ان کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے تو لوکلائزڈ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، کہیں اور پروونس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیشنل فریم ورک میں کوئی ارینجمنٹ کے ہمیں فی الحال امکانات لیکن اگر یہاں پہ نظر سیٹ نہیں آتے. ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یہاں اگر مل کے بیٹھے ہیں تو خان صاحب کی تائید اور حمایت سے ہی بیٹھے ہیں نا، تو رسول بخش رئی صاحب، خان صاحب براڈر پرسپیکٹو میں سوچتے ہوئے کیوں نہیں ایسا کہہ سکتے کہ اب بات چیت کی جائے اور 5 اگست کی کال جو ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے؟ دیکھیں 2 مفروضے ہیں، ان کے مطابق کی بات ہو سکتی ہے. ایک مفروضہ تو یہ ہے کہ سیاستدان بالکل آزاد ہیں، جو فیصلے پاکستان کی سیاست، آئین، قانون اور ملک کی سمت کے بارے میں کریں وہ کر سکتے ہیں. اگر یہ بات درست ہے، یہ مفروضہ درست ہے، تو پھر سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کو آگے کی سمت میں یا ایک ایسی سمت متعین کی جائے جس پر سب کا اتفاق ہو. بڑی اور اچھی اور اعلیٰ پائے کی سیاست وہ ہوتی ہے کہ جس میں سب کا اتفاق ہو، اور اتفاق کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے کہ کیسے آپ اتفاق کی رائے پیدا کرتے ہیں. کیونکہ جماعتیں مختلف الخیال ہوتی ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف مفادات ہوتے ہیں، اس میں ہم آہنگی پیدا کر کے ملک کو آپ آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ سسٹم کا جبر اتنا ہے کہ سیاستدان ہر معاملے میں آزاد نہیں ہیں، اور نہ اس کی بعض لوگوں تو سوچتے ہیں ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں کہیں کچھ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کریں، لیکن قومی سطح پر ایک ایسا ماحول نہیں بن سکتا جس سے کہ ہم آہنگی پیدا ہو. ضرورت اس وقت ہم آہنگی کی ہے کہ مسائل دیکھیں کہ جس کی ہم بات نہیں کر رہے، اور دل میں اتنا بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے جو واقعہ بلوچستان کے حوالے سے سامنے آیا ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کھڑے ہو کے یہ درندے گولیاں مار رہے ہیں. کہاں ہے اب پاکستان کی ریاست؟ کہاں ہے بلوچستان کی حکومت؟ کوئی جواب دہ ہے؟ اور یہ عید کے بعد کا یا عید کے قریب کا واقعہ ہے، اور اب یہ منظر عام پہ آیا ہے. ان معاملات کو ختم کرنا، ملک میں درندگی کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کر. روزانہ کی بنیاد پر ہماری افواج کے، ہماری پولیس کے، عام لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں. لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بسوں سے نکال کے درندگی سے ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم آہنگی کی ضرورت ہے تو اس بات پہ ہے کہ ہم نے کن کن لوگوں کو منتخب کرنا ہے سینٹ میں بٹھانے کے لیے. ذرا یہ جو سینیٹرز کے جو یہ پاکستان کی صرف پنجاب سے ہوں یا سندھ سے ہوں، بلوچستان یا کے پی سے ہوں، سینیٹرز کی آپ ذرا بایو ڈاٹا تو کبھی دیکھ لیں، اور یہ ہمیں ملنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کس قسم کے کمالات انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کیے ہیں. کیا نام کمایا ہے، کیا عزت اور وقار ہے
کہ ان لوگوں کو پاکستان کی سینٹ کا رکن بنایا جائے. تو ایسے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعات جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں درندگی کے وہ ہوتے رہیں گے. افسوسناک مقام ہے. جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو ہماری ترجیحات میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان سیاستدانوں کی نا. ان کی ترجیح تو صرف یہی ہے کہ سیٹ لے لو اور پیسے لے لو اور پیسے لے کر پارٹی کے لیے وقف کر دیے جائیں. لیکن عثمان شامی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک صوبائی سطح پر ہم نے دیکھا کہ حریف مل بیٹھے ہیں جو کہ ہمیں کل تک ناممکن دکھائی دے رہا تھا. ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, لیگ پولنگ کر رہے تھے, بلیم گیم آن تھی. اب یہی سب کچھ نیشنل لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے تو آپ اس سارے واقعے کی خوبصورتی یہ دیکھیں کہ اتنے دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ نے کہیں سنا کہ کسی نے کہا کہ کوئی ایجنسی کی انوالومنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے اس کے اندر؟ ورنہ آپ دیکھیں ہر سینٹ الیکشن پہ کتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ ایجنسیوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں. اور یہ دوسری بات آپ یہ دیکھیں, یہ جو اتحاد ہے یہ تو ایسا مثالی ہے, یہ قائد اعظم نے خود کروایا. ٹھیک ہے نا. اب آپ میں یہ کیوں کہتا ہوں, آپ دیکھیں جو ایک اضافی نشست جو چھوڑی ہے پی ٹی آئی نے, وہ کہتے ہیں طلعت محمود صاحب کے لیے چھوڑی گئی ہے, پیپلز پارٹی کے جو ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یعنی کتنا مشکل ہوگا, اور وہ قائد اعظم کو خود اٹھ کے آنا پڑا کہ یعنی یہ رعایت حاصل کرنے کے لیے. تو اصل میں بات یہ, میں نے تو کل بھی کہا تھا, بلکہ آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے کے پی کے میں, اگر اس کا کوئی آدھا بھی دکھا دیا جائے تو خان صاحب کا بھی کوئی معاملہ بن سکتا ہے. دوسری بات آپ ایک اور دیکھیں کہ یہ لوگ ایسے ہی جو ہے ہم سیخ پا ہو رہے ہیں اس کے اوپر. ایک خوشائند پہلو بھی ہے اس کا, وہ یہ کہ پارٹی نے ان کی ریاکٹ کیا ہے, یعنی لیڈرشپ نے کوئی فیصلہ خراب کیا ہے تو وہاں جماعت نے ریاکٹ کیا, ورکرز نے ریاکٹ کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے باقی جو سیاسی جماعتیں, میں ان کے بیانات پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. جیسے نون لیگ ہے تو ان کے کچھ لیڈران نے کہا کہ وہاں پارلیمانی روایات کا جنازہ نکل گیا ہے, اور یہ کہ پیسے کی چمک جو ہے وہ جیت گئی ہے. تو وہ سوشل میڈیا پہ نون لیگ والے اپنی پارٹی کا مذاق اڑا رہے ہو, کہتے ہیں وہ پی ایم ایل اے بن گئی ہے, پی ایم ایل امیر مقام, کہ ان کا بھائی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے, بیٹا سینٹ میں آ جائے گا ابھی, وہ خود بھی ہیں. وہ جو سارے اسٹال واٹس تھے نون لیگ کے, جو سارے عمر ساتھ رہے, جو نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے, اقبال ظفر جھگڑا صاحب تھے, وہ سردار مہتاب عباسی صاحب تھے, وہ سارے لوگ وہ کہاں گئے؟ یعنی یہ کم از کم یہ اگر کچھ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھو, ہم عبرت کا نشان بن جاؤ گے ہماری طرح, اگر اپنے کارکنوں سے یہ رویہ رکھو گے تو تم بھی پھر یعنی ہماری جیسی پریزنس رہ جائے گی ادھر کے پی کے میں, تو یہ کام نہ کرو. تو یہ تو یہ کہہ سکتے ہیں, تانے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی زندہ ہے اور ریئیکٹ کر رہی ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. مری میں ایک بیٹھک سجی ہے, اس کا کیا مقصد ہے جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مری میں شریف فیملی کی ایک بیٹھک سجی ہے. اس بیٹھک میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. اسپیشلی جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی صدر زرداری سے, اس سے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے نواز شریف کے ساتھ, اور جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں آئینی ترمیمی بل کو لے کر, اس پہ بھی بات چیت کی گئی, اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین کون ہوگا اس نام پر بھی غور و فکر کیا گیا, اور اس ملاقات میں مولانا کا ذکر بھی ہوا ہے. تو کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اور ایجنڈا کیا ہے اس بیٹھک کا, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, مری میں یہ بیٹھک سجی ہے, سب سے اہم بات اس میں کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اس پارٹی کی سیاست دیکھیں نا, اس میں جو حتمی فیصلوں کا اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحبہ ان سے اہم معاملات پر مشاورت کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ جب یہ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں نا تو یہ پنجاب کی صورتحال ضرور ڈسکس کرتے ہیں, اس لیے کہ پنجاب کے اندر کچھ سینئر اراکین ہیں, ان کا ریئیکشن ہے. کیبنٹ کے اندر مریم نواز صاحبہ ینگ لوگوں کو لے کے آئی ہیں, جو سینئر لوگ ہیں ان کے اندر فرسٹریشن موجود ہے, اور وہ اپنے ان ریزرویشن سے پارٹی لیڈرشپ کو آگاہ کر چکے ہیں. ایک تو مشاورت میں کیبنٹ میں اضافہ زیر غور آیا پنجاب کیبنٹ میں, جی پنجاب کیبنٹ میں. دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب, ہم نے ان کی سیاست دیکھی ہوئی ہے کہ وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست اور وہ سیاست لوگوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, جب لوگ مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی, آپ دیکھیں کہ وہ کسی جگہ بھی جو بات کی ہے نا انہوں نے,
اور ہمیں صحافیوں کے ساتھ جب بھی موقع ملا تو انہوں نے مہنگائی کی بات کی ہے. اس کا مطلب وہ سیٹسفائی نہیں ہے اپنی حکومت کی کارکردگی سے؟ وہ کبھی بھی سیٹسفائی، وہ اپنی حکومتوں سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے. تو بات یہ کہ یہ مشاورت، اور دوسری بات جو امپورٹنٹ آپ نے کی ہے کہ آصف زرداری صاحب سے جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے وہ میں آپ کو یہاں تو نہیں بتا سکتا، لیکن بات یہ کہ انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ساری ملاقات سے آگاہ کیا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور پاکستان بتا دینا اس ملاقات کا نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں، سیکورٹی معاملات بھی ہیں. آنے والی یہ ایک اور آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی کچھ سجیشن ہے، وہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں. یہ میٹنگیں آپ کو اس کے اثرات ضرور ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کو یاد کرواؤں کہ آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے بھی یہ ملاقات ہوئی تھی اور پرائم منسٹر صاحب ملے تھے. اس میں چودھری نثار علی خان صاحب کے گھر اس کے بعد گئے تھے. اس میں کوئی چیز آگے نظر نہیں آتی. دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چودھری نثار علی خان ایکٹیو نہیں ہوں گے. ان کا بیٹا جو ہے وہ آنے والی سیاست میں ضرور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایکٹیو ہوگا. لیکن یہ ملاقات آپ آنے والے 1 ہفتے کے اندر جب ہم اگلے ہفتے بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سیاسی محاذ پر ضرور نظر آئے. 27ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے. وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ڈسکس، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ خود پریزیڈنٹ صاحب کے رول کے حوالے سے، پریزیڈنٹ صاحب کے اختیارات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے، میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ قانونی معاملات ہیں. جب آپ خود یکسو نہ ہوں تو وہ کہنا اچھی بات نہیں ہوتی. پریزیڈنٹ صاحب کے اختیارات پر بھی بات چیت ہوتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا بتا رہی ہیں یہ آنیاں جانیاں، یہ میٹنگز کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ پہلے آپ کو آنی جانی کا بتا دوں ایک اضافی طور پہ کہ ٹی وی پہ وہ دکھا رہے تھے جو وی آئی پیز آئے ہیں، 2-3 ہی وی آئی پی تھے، تو ان کی گاڑیاں میں گن رہا تھا جو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے. 8 تو میں نے گن لی تھی کہ وہ ٹی وی نے پھر وہ سین بدل دیا. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا شان و شوکت ہے کہ 8 کم از کم 8 گاڑیاں تو میں کاؤنٹ کر چکا تھا. آگے پولیس کی گاڑی تھی، لائٹیں فلیش کرتی ہوئی پھر وہ تھیں، اور اس کے ساتھ جو موبائل کو سپریس کرنے کا سسٹم والی وہ گاڑی بھی تھی. تو خیر یہ بات تو ہے. دیکھیے اس وقت کوئی ایسا بڑا کرائسس نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ کوئی ایسی ایمرجنسی میٹنگ کی ضرورت تھی. یہ ایک جنرل سا میرے نزدیک ریویو سیشن ہے تاکہ تینوں لیڈران مل کے جو کوئی ایکسچینج آف نوٹ، ایکسچینج آف انفارمیشن، اور جو آپ کے ریئیکشن ہوتا ہے سچویشن پہ اس کو ایکسچینج جو ہے وہ کر لیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو مسائل ہیں اس وقت ان کو، ایک تو یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے جو مشکلات ہیں اور مسائل ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کریں کہ یہ جو حکومت کی پاپولیرٹی میں اضافہ عام آدمی کے لیول پہ نظر آئے. اس کے علاوہ پی 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 سے ریلیشن شپ کا ایشو ہے، اور پالیٹکس کو کس ڈائریکشن میں لے جانا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد. تو اس قسم کی معاملات اوورآل ایک ریویو میٹنگ اس کو کہا میرے نزدیک اوورآل ریویو میٹنگ ہے جس میں پریزیڈنٹ کا بھی ذکر آ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو بتایا ہوگا کہ پریزیڈنٹ سے کیا جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے. اور باقی رہا اگر آپ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسائل ہوں گے، پھر اتنا آسان کام نہیں. آنے کے امکانات دیکھیں 27ویں ترمیم کا کچھ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا اس کا مقصد کیا ہے. لیکن میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بیسک سٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کی تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا. رسول بخش رئیس صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اقتدار کے ایوانوں کے بھی قریب، اور مری بھی قریب ہی پڑتا ہے، تو کیا خبریں آ رہی ہیں مری سے آپ تک؟ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، بادل ہیں، گرج چمک ہے، اور مزید بارشوں کے امکان ہے، یہی کہہ سکتے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں حکومت کے لیے بھی ہیں ابھی تک. میٹنگ سے دیکھیں یہ اس میٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا ہیں، کیا رہ گئی ہیں، کیا خواب تھے پاکستان کے، کیا مسلم لیگ تھی، کیا مسلم لیگ کی تاریخ تھی کہ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ بیٹھ کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم کے فیصلے کر رہے ہیں. پنجاب جو پاکستان کا 55% ہے اس کی سیاست اور اس کے رجحانات، اس کی معیشت، اس کے انتظامیہ سب کا فیصلہ کر رہے ہیں. اگر سیاسی جماعت ہے تو باقی لوگ کدھر ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں ایک المیہ ہے. میں اس کو ایک جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں سمجھتا. آپ ہم بعض کہتے رہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، جب ان سے جمہوریت کی روح نکل جائے تو کون سی جمہوریت پاکستان کے اندر چلائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور ان کی مشاورت بیسیکلی
मैं समझता हूँ कि अगर होती है या होती रही है, अब हुई है या माजी में होगी, वो ये है कि वो देखते हैं कि इस वक्त निज़ाम के अंदर उनकी क्या पोजीशन है, उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है, वो इस और वक्त बाकी जमातों को कैसे बतौर हुकूमत कम कहाँ अज कम स्टैंड कर पंजाब रहे की हैं, ये सियासत देख से रहे हैं दूर आप, रखना। ये कह रहे हैं। लेकिन उस्मान साहब आपके पास क्या खबर है, मरी में क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि ये जो मीडिया में खबरें चल रही हैं ये थोड़ा ओवर प्ले किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई पंजाब के हवाले से कोई फैसला करना होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो राना सनाउल्लाह साहब सदर हैं पंजाब के, सरदार अवैस लगारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इनमें से कोई बंदा तो वहाँ मौजूद होता ना अगर कोई इस तरह की बात होती। पंजाब की कैबिनेट में इजाफे की बात हो तो वही मैं कह रहा हूँ, यानी ये ऐसे कैसे हो सकता है इन लोगों के बगैर, और जिन लोगों को अगर शिकायत है वो भी लोग मौजूद नहीं है, तो फिर यानी ये कैसी मीटिंग है। एक बात तो ये मेरा ख्याल ये है कि वो रूटीन की ये, अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी हर हफ्ते आते हैं लाहौर, तो घर भी साथ साथ है, दफ्तर भी एक ही है, तो यानी मुझे तो पता नहीं ये खबर भी जो है वो कैसे बनी है, वो एक रूटीन में सैर व तफरी के लिए वहाँ गए हैं, तो खानदान वालों ने आपस में खाना खा मौलाना के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से नहीं, भी मैं आपको बातचीत बताता हूँ की क्या गई है। बात हुई होगी। वो ये कि अब देखिए हमजा साहब भी मौजूद थे, वो रसूल बख्श शाही साहब को मैं बताऊँ 4 लोग थे एक खानदान के, पांचवें इसहाक साहब को भी आप डाल लें, तो आप देखिए असल में मसला ये है कि हमजा साहब जो है उनको थोड़ी सी शिकायत होती है क्योंकि वो वर्करों के करीब हैं काफी नून लीग के, तो उनको यहाँ पे ज्यादा ही शिकायत, तो उनको यहाँ पे कोई किरदार अदा करने का मौका नहीं मिलता। अभी थोड़ी सी मरहम जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने रखी है, इमरान गुराया साहब होते थे हमजा साहब के कोऑर्डिनेटर, तो अब वो वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर लिया है। अब हो सकता है इस मीटिंग के नतीजे में जो है वो कोई ख़ानदान में जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है वो कोई ज़ेरे बहस आया हो, और मुझे उम्मीद है कि हमजा साहब को भी जो है वो इधर पंजाब में कुछ किरदार मिल जाएगा। अच्छा, तो हमजा साहब के लिए आप कह रहे हैं कि बेसिकली कोई बातचीत हुई होगी, और इस मुलाकात के बाद देखते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ पर क्या इनायात होती हैं, उन्हें क्या किरदार मिलता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।